अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। इमरान खान की सेहत का मामला मौजूदा निज़ाम के गले की हड्डी बन गया है, जिसे निगलना मुश्किल है और उगलने की सकत नहीं। लिहाजा पूरा निज़ाम लगता है कि जैसे सकते में आ गया हो। हुकूमत लट्टू की तरह घूम रही है। इमरान खान की सेहत के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की इस वक्त कस्में खाई जा रही हैं। आपने देखा कि एक वजीर कह रहा है कि मर्जी के डॉक्टर से मुआयना कराएंगे, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। फिर दूसरा वजीर ये कहता है कि ज़रूरत पड़ी तो मुल्क से बाहर भी लेकर जाएंगे। तीसरा आकर ये कहता है कि नहीं, सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बना सकते हैं। लेकिन इन बातों पर अमल करने के लिए अब भी लगता ये है कि सिग्नल का इंतज़ार है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के मेडिकल चेकअप का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन ऑर्डर जारी करना भूल गई। अब 12 फरवरी को चीफ जस्टिस ने कमरे अदालत में ऑर्डर डिक्टेट कराया था, जिसके तहत हुकूमत ने माहिर डॉक्टर्स की टीम से इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाना था। लेकिन आज सुबह तक ये ऑर्डर तहरीरी शक्ल में जारी नहीं हो सका। अब अलीमा खान के मुताबिक ये हुक्म हंगामी अहकामात पर मुश्तमिल होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से चीफ जस्टिस पंजाब के दौरे पर रवाना हो गए। अब कहा जाता है कि तहरीरी हुक्म में ताख़ीर सिस्टम के सिग्नल्स में खलल दूर करने के लिए ज़रूरी थी, जिससे एक तरफ रजीम को वक्त मिल गया है जिसमें वो इमरान खान की सेहत के मामले पर बरती गई जो मुजरिमाना गफलत का तासुर है उसको ज़ाइल कर सकेंगे, सिचुएशन को डिफ्यूज़ करेंगे और किसी ऐसे विन विन सोल्यूशन पर पहुँचेंगे जिससे मौजूदा निज़ाम का तसलसल वो मुतासर ना हो। लिहाजा फिर हमने ये देखा कि इस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की कहानी में रंग भरने के लिए मार्केट में खूब ये डील और ढील का शोर उठा। अब डील और ढील के साथ साथ एक तीसरी कहानी भी आ गई है, और इन कहानियों की हकीकत क्या है इस पर मैं ज़रा भी आगे बात करती हूँ। लेकिन ये तमाम कहानियाँ एक ही मफरूज़े के गिर्द घूमती हैं, वो है इमरान खान की मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहाई या फिर रिलीफ। तो अब क्या हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम इशू इमरान खान को फौरी मेडिकल रिलीफ देना है ताकि आँख की बिनाई मज़ीद मुतासर होने से बचाई जा सके, और जिस हद तक मुतासर हो चुकी है उसकी बहाली के लिए इलाज शुरू हो सके। लेकिन हुकूमत ने तहरीरी ऑर्डर ना होने का बहाना बनाकर अब मज़ीद जो 3 दिन हैं वो ज़ाया कर दिए हैं। अब जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बजाय इसके कि हुकूमत इस मामले पर कोई अर्जेंसी दिखाती, हुकूमत अपोजिशन को उल्टा दबाने में लगी हुई है। हालांकि अपोजिशन का सिर्फ इतना मुतालबा है कि इमरान खान को इलाज के लिए फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, जहां पर रेटिना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, और इसमें से कुछ डॉक्टर्स के नाम अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म को अपने लिखे गए ख़त में तजवीज़ कर चुके हैं। अब इतने से मुतालबे के लिए PTI के पार्लियामेंटेरियंस ने सारी रात ये पार्लियामेंट लॉजेस के गेट पर धरना दिया, जिसमें पार्टी के सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान ने शिरकत की, जिनकी मजमूई तादाद 150 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इतने लोगों को भी एहतजाज का मौका नहीं दिया गया। जो पार्लियामेंट के अंदर थे उन्हें गेट बंद करके अंदर ही महसूर कर लिया, और जो बाहर थे उनका पार्लियामेंट पहुंचना ही दुश्वार बना दिया। अब अगर हुकूमत के हाथ साफ हैं और हुकूमत ने कुछ छुपाया ही नहीं है, तो इस मुतालबे को मानने से फिर कौन सा बुर्ज गिर जाएगा। लेकिन शिफा इंटरनेशनल का मुतालबा सामने आने पर हुकूमती अरकान वो शिफा आई ट्रस्ट की जिद कर बैठे। अब यकीनन शिफा आई ट्रस्ट भी एक मोतबर इदारा है, लेकिन बात तो किसी मखसूस हॉस्पिटल या डॉक्टर पर अदम एतमाद की नहीं हो रही ना। यहाँ तक कि इमरान खान के ज़ाती जो मौलजीन हैं वो भी पिम्स के डॉक्टर्स की जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है उस पर उन्होंने किसी शक का इजहार नहीं किया है, क्योंकि असल मसला तो इमरान खान की बीमारी से मुताल्लिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तक रसाई का है, जो इत्तेफाक से शिफा इंटरनेशनल में मौजूद हैं और फैमिली को उन पर एतमाद है। जाहिर है जिस तरह अब तक हुकूमत की जानिब से इस मसले को हैंडल किया गया है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनका जिक्र वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने किया। अब सुहेल आफरीदी ने फिर 2 बातें की हैं। एक ये कि हम चीफ जस्टिस के हुक्म पर अमल दरामद का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें 16 फरवरी की डेडलाइन दी गई है, और दूसरा ये कि इमरान खान के ज़ाती मौलिज को जेल तक रसाई दी जाए, जिनकी निगरानी में फिर खान साहब को शिफा इंटरनेशनल लाया जाए, क्योंकि हुकूमत की नीयत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतबार नहीं है।
لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر اپنی کریڈیبلٹی کھونے کے بعد بھی حتمی حکم کے لیے کہیں اور ہی دیکھ رہی ہے، جس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ 3 دن سے وفاقی وزراء آئیں بائیں شائیں یہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس تاخیر سے عوامی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جو کچھ گزشتہ روز یہ کے پی ہاؤس کے باہر ہوا ہے وہ بھی کسی جمہوری ملک اور خاص طور پہ ایک فیڈریشن کے لیے کسی طور پر بھی اچھا پیغام تو نہیں ہے نا۔ اب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جس طرح سے کیپٹل پولیس نے بذریعہ طاقت یہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے سے روک کے رکھا، اور پھر صوبائی وزیر شفیع اللہ جان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، ان کو اٹھا کر وین میں پھینکا گیا، جس سے ان کے سر پہ بھی رپورٹ ہوا کہ چوٹ لگی ہے، تو اس سے تو پیغام واضح ہے نا کہ عمران خان کے بارے میں رجیم کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی اب ایسا مطالبہ کرے گا، وہ وزیر ہو یا وزیر اعلیٰ، اس سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ اب اگر حکومت ایک جائز حق کو بھی نرمی سے تعبیر کرتی ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس موقع پر بھی شفیع اللہ جان کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر کی صحت کا مسئلہ ہے، ہم اپنی جانوں پر کھیل کر آگے جائیں گے۔ اب ویسے تو اگر وزیر اعلیٰ اور چند درجن صوبائی اسمبلی کے ممبران پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ تک چلے بھی جاتے تو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑنا تھا نا، کون سا اس سے وزیر اعظم کا کوئی اقتدار خطرے میں پڑتا، لیکن اس ٹوکن احتجاج کو بھی آپ نے دیکھا کہ برداشت نہیں کیا گیا۔ چلیں، اگر آپ ریڈ زون میں احتجاج نہیں چاہتے تو پھر اس ایشو کو ہی ایڈریس کر لیں جس کی وجہ سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کی صحت کو ایڈریس کرنے کے بجائے وفاقی وزراء اب سپریم کورٹ میں جو وہ جمع کرائی گئی رپورٹ ہے نا، اس کے حقائق کو چیلنج کرنے میں لگ گئے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اٹارنی جنرل نے عدالت میں اس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا تھا۔ اب چونکہ رپورٹ میں درج حقائق سے ظاہر ہو گیا ہے کہ حکومت کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، اس لیے یہ بیانیہ بنانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صحت پر اس وقت سیاست کر رہی ہے۔ اس حوالے سے دسمبر میں عمران خان سے ہونے والی 3 ملاقاتوں کا خصوصی حوالہ دیا جاتا ہے۔ 2 دسمبر کو عظمیٰ خان سے ہونے والی ملاقات، پھر کہا جاتا ہے کہ دسمبر میں ہی ایک میڈیکل بورڈ ہو چکا ہے، اور پھر 20 دسمبر کو سلمان صفدر کی عمران خان سے ایک کیس کی سماعت کے دوران ہونے والی ملاقات۔ اب ان 3 ملاقاتوں کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ اگر آنکھ کی تکلیف اکتوبر سے تھی تو پھر دسمبر کی ان 3 ملاقاتوں میں کیوں ریفلیکٹ نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب تو ظاہر ہے کہ کسی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری سے ہی پتہ چلے گا، لیکن حکومت کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ عدالت میں کروائی گئی حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود 3 دن تک عملی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے۔ تو بہرحال اب محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ہم دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن حکومت کا یہی رویہ رہا تو 2-4 دن بعد پاکستان کا ہر چوک بند ہوگا، لوگ نکلیں گے، اور پھر ہمارے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو سنبھالیں۔ اب اس سے تو لگتا ہے کہ 8 فروری کو بھی یہی سوچ کر محمود خان اچکزئی نے ہاتھ ہلکا رکھنے کا مشورہ دیا ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے اب جواب دے دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاست جذبات کا کھیل نہیں ہے۔ بعض لوگ گھروں میں گرم انگیٹھی کے سامنے پاؤں پھیلا کر گالیاں دیتے ہیں کہ بس آپ چڑھ دوڑیں، ہمیں لوگوں کے بچے پیارے ہیں، کیا انہیں ظالموں کے سامنے کھڑا کر دیں کہ وہ ان کو گولیاں ماریں؟ کسی کو یہ شوق پورا کرنا ہے تو اپنے بچے لائیں، ہم نے لوگوں کے بچے نہیں مروانے۔ اب اس لحاظ سے دیکھیں تو عمران خان کی صحت کا معاملہ نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ہے، جس کو ایک طرف حکومت کی ہائی ہینڈڈنس کا سامنا ہے اور دوسری طرف پھر پبلک کا پریشر ہے، جس میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز عمران خان کی رہائی کے لیے مطلوبہ جدوجہد نہیں کر رہے۔ اچھا، اسی تاثر کی بنیاد پہ نورین خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اراکین عمران خان کا بیانیہ نہیں چلا رہے، اسمبلی اجلاس دیکھ کر لگتا ہے کہ سب ملی بھگت سے چل رہا ہے۔ اب یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا تاثر ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کی جانب سے اس ساری صورتحال کو ٹویسٹ کر کے ڈیل اور ڈھیل کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے، تو کسی نے لنڈن بھیجنے کا شوشہ چھوڑا، لیکن عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذمہ دار فیلڈ مارشل کو ٹھہرایا ہے اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور جمہوری حکومتوں سے سلوک کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے، جس سے کم از کم یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی ڈھیل یا ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر عمران خان کے بیٹے طاقت کے مرکز پر انگلی تو نہ اٹھاتے نا۔ خیر، اب اسی قسم کی جو تردید ہے وہ
اسٹیبلشمنٹ کے قریبی حلقے بھی کر رہے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کا جیل میں میڈیکل چیک اپ ہوگا، انہیں ہاسپٹل بھی لے جایا جائے گا، لیکن اس سے زیادہ ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ حکومت اس سے زیادہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر موجودہ حکمران عمران خان کو جیل سے یا ملک سے باہر بھیجنے کی غلطی کریں گے تو ان کی اپنی چھٹی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ پھر کون سی حکومت یہ چاہے گی کہ اپنے وہ ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی ہیں نجم سیٹھی، انہوں نے ڈیل یا ڈھیل کی خبروں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بنی گالہ شفٹ کرنا تو دور کی بات، ابھی تو عمران خان کو مستقل طور پہ ہاسپٹل منتقل کرنے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ خطرہ ہے کہ ان کے سپورٹرز ہاسپٹل کے باہر جمع ہو جائیں گے، جبکہ لندن بھیجنے کے آپشن پر سینئر صحافی کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اس کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اگر عمران خان لندن چلے گئے تو پھر پورے یورپ سے 1,00,000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا، ہائیڈ پارک بھر جائے گا، لہٰذا جس دن خان صاحب ملک سے باہر گئے اس دن حکومت کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ تاثر کیوں موجود ہے؟ تو اس حوالے سے نجم سیٹھی کے مطابق جو تھوڑی بہت سپیس پاکستان تحریک انصاف کو حال ہی میں ملی ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر اور کے پی حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کا قیام شامل ہے، یہ سب عارضی سیز فائر ہے، کیونکہ جب تک عمران خان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا کوئی مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کیا اب عمران خان کسی ڈیل یا ڈھیل کے ذریعے مفاہمت کریں گے؟ تو اس حوالے سے سینئر صحافی انصار عباسی کی روزنامہ جنگ میں ایک خبر شائع ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بڑی نرمی یا کسی مفاہمت کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ خبر کے مطابق عمران خان کا غیر متوقع مزاج سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر اس خبر میں باخبر حلقوں کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی تو ساری راضی ہے، لیکن عمران خان وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب باخبر حلقے کون ہیں تو یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، چونکہ باخبر حلقوں کے بارے میں آپ سب بھی بڑی اچھی طرح سے باخبر ہیں۔ اب ان حالات میں ایک اور نئی تھیوری وہ میدان میں آ گئی ہے، اور یہ تھیوری سینئر صحافی ہیں سہیل وڑیچ، انہوں نے پیش کی ہے۔ اب موجودہ پیش رفت کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈیل ہے اور نہ ہی ڈھیل، بلکہ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ایسی تدبیر ہے جس کا مقصد ٹیمپریچر کو ڈاؤن رکھنا ہے، لہٰذا اس سے امیدیں لگانے والوں کے ارمانوں پر جلد ہی اوس پڑ جائے گی، کیونکہ دونوں طرف سے کوئی خاص سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب جناب، حکومت کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی سنجیدگی نہ ہونے کی وجہ حکومت کا اپنا سٹیک ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے غیر سنجیدگی کی بات یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ جس کے لیڈر کی زندگی اور سیاسی مستقبل وہ اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے، تو اس حوالے سے سہیل وڑیچ کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آگے کے روڈ میپ پر اتفاق نہیں کر رہی، لہٰذا اس تدبیر سے موجودہ نظام کے تسلسل کو یقینی بنانے پر فوکس کیا جا رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی کو کچھ زیادہ ریلیف نہیں ملے گا، البتہ یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اس سسٹم کو مان لیں، آگے چلنے دیں، دھرنوں اور عوامی احتجاج سے وہ رکاوٹ نہ ڈالیں، تاہم اس دوران پارلیمنٹ کے اندر ہلکی پھلکی موسیقی کی اجازت ہوگی، تاوقت تینوں بڑی جماعتوں پر مشتمل ایک قومی حکومت کا قیام عمل میں آئے جو سیاسی، معاشی اور خارجی معاملات پر مشترکہ پالیسی اپنائے۔ اچھا، پھر سہیل وڑیچ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی سرکردہ رہنما اس تجویز کی طرف مائل دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہ قومی حکومت کی نوعیت کیا ہوگی اور پھر یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی، تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس حکومت کی نوعیت نگران حکومت جیسی ہی ہوگی، جس کی ویسے تو آئین میں 3 ماہ کی مدت مقرر ہے، لیکن ترمیم کے ذریعے بڑھا کر 3 سال یا 5 سال تک کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پر محمود خان اچکزئی اور سلمان اکرم راجہ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جو 6 ماہ تک نگران حکومت پر راضی ہیں۔ اب اس کی وضاحت تو پھر اب یہ دونوں شخصیات ہی کر سکتی ہیں، لیکن قومی حکومت کے لیے جن اختیارات کی بات کی جاتی ہے نا، یہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ قومی نگران حکومت کے پاس وہی اختیارات ہوں گے جو کسی بھی منتخب حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، جن کو پھر بروئے کار لاتے ہوئے پھر آئین میں دور رس اثرات کی حامل تبدیلیاں کی جائیں گی۔ تو اب وہ پھر دور رس تبدیلیاں وہ کیا ہوں گی، تو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے، لیکن بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا۔ عام طور پہ ایسے آئیڈیاز کے ماتھے پر آپ کو پتا ہے کہ سبھی کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد آئین میں سے پارلیمانی جمہوریت کا
کیا کچھ رس بچا ہے جو مزید ترمیم سے نچوڑنے کی اب بات کی جا رہی ہے؟ اچھا خیر، پھر IDA کے مطابق یہی قومی حکومت اپنی مدت کے اختتام پر الیکشن کروائے گی، یعنی اگلے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 سال کے بعد پھر نئے الیکشنز ہوں گے۔ اچھا، یہ سن کر ویسے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے ملک کی تاریخ یہ کتنی بے رحم ہے نا، جب بھی اپنے آپ کو دہراتی ہے تو ایک بار پھر 1 مین 1 یونٹ کے 0 پوائنٹ پر لے جاتی ہے، چاہے وہ 60 کی دہائی ہو، 80 کی دہائی ہو یا پھر 2002 کا نظام۔ آدھی سے زائد صدی گزر گئی ہے، اس دوران کئی ناگزیر اور ناقابل تسخیر آئے اور گئے، اتنا کچھ بدل گیا، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا نا تو وہ اس طرح کا آئیڈیا ہے جو وقت اور حالات کی قید سے آزاد ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس تدبیر پر عمل درآمد کے لیے جمہوریت اور صوبائی خود مختاری کے چیمپئن آصف زرداری وہ کیا ترکیب پیش کرتے ہیں۔ ویسے اس کا بھی جلد ہی پتہ چلی جائے گا سب کو۔ اب گزشتہ روز ایوان صدر میں ایسی ہی ایک بیٹھک ہوئی جہاں دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ موجود سسٹم کے روحیں رواں محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان خواہشات کو آنے والی آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے، چونکہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے یہ گزشتہ سال ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مارچ میں اس کے پاس کرانے کا امکان ہے، لیکن خیر قومی حکومت کی تدبیر بیان کرنے والے سہیل وڑیچ کو وزیر داخلہ کے کافی قریب سمجھا جاتا ہے نا، جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے مکمل ریلیف کی گنجائش ہے اور نہ ہی بنی گالہ بھیجنے کا آپشن، چونکہ ان کی شرائط سخت ہیں، جو ظاہر ہے کہ وہ مان نہیں رہے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ محسن نقوی نے بھی ریلیف کے بجائے عمران خان کی جیل منتقلی کا عندیہ دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 ماہ میں اسلام آباد کی جیل مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد عمران خان کو وہاں منتقل کیا جائے گا جہاں جیل کے اندر تمام طبی سہولیات میسر ہوں گی۔ تو جناب یہ ہے ڈھیل، ڈیل اور تدبیر کی حقیقت جو اب تک سامنے آنے والی ڈیٹیلز کے مطابق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن جہاں وفاقی حکومت عمران خان کے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے تو وہاں ایک اور مقابلہ وہ بھی تیز تر ہو گیا ہے۔ سینئر صحافی نجم سیٹھی کے مطابق جب سے بسنت کا انعقاد ہوا ہے وفاقی حکومت انسیکیور محسوس کر رہی ہے، کیونکہ مریم نواز نے بسنت کا انعقاد کر کے توجہ حاصل کر لی ہے اور وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں، جس کے بعد وفاقی حکومت بھی کچھ کر کے دکھانے کا ان کے اوپر بوجھ بڑھ گیا ہے، لہٰذا اب ایک طرف وزیر اعظم ہیں اور دوسری طرف وزیر اعظم بننے کی خواہش، اور دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنے نمبرز لگانے کا مقابلہ وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے 2 دن پہلے ایک پیش رفت بھی ہوئی ہے جب وفاقی حکومت پر عمران خان کی آنکھ ضائع کرنے کا الزام لگ رہا تھا، تو اس وقت مریم نواز آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے آبائی علاقے میاں والی میں جلسہ کر رہی تھی، جہاں انہوں نے ایک نسبتاً بڑا جلسہ کر کے عمران خان کے گڑھ میں مقبولیت کا تاثر دینے کی پوری کوشش کی۔ اب وہ کتنی مقبول ہیں ظاہر ہے اس کا پتہ تو الیکشن میں ہی چلے گا، لیکن پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کا رسک بھی لینے کو تیار نہیں ہے، جس سے پھر گراؤنڈ سچویشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جماعت اسلامی اور JUIF کی۔ اچھا، گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات ہوئی، اور عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی احتجاج کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو جماعت اسلامی اور JUIF بھی وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور ان کی جانب سے بھی ایک متوازی احتجاج کا پروگرام سامنے آ جاتا ہے جس کا ایشو ہی الگ ہوتا ہے۔ اب آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ سال نعیم الرحمان دھرنا لے کر راولپنڈی آئے، بجلی کے بلوں پر انہوں نے دھرنا دیا، حکومت سے انہوں نے مذاکرات کیے، لیکن بجلی کی قیمت وہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ وہ مسئلہ ایک طرف رہا اور جماعت اسلامی نے پھر بلدیاتی قوانین کے خلاف ملک گیر احتجاج یا کہہ لیں کہ ملک گیر مہم شروع کر دی، جب عمران خان کی ملاقاتیں بند کی گئیں اور 27ویں ترمیم کے خلاف اپوزیشن سراپا احتجاج تھی، جس کے بعد پھر 27ویں ترمیم تو پھر وہ پاس ہو گئی تھی، لیکن جماعت اسلامی کی بلدیاتی کیمپین کا کچھ نہیں بن سکا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد احتجاج کا عندیہ دے دیا ہے، تو جماعت اسلامی اور JUIF فلسطین کے معاملے پر احتجاج کا پلان کر رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ عید الفطر کے بعد ملک گیر عوامی تحریک چلائیں گے۔ اب اس تحریک سے پتہ نہیں کہ حکومت پر پھر کیا اثر پڑے گا، لیکن اپوزیشن کا 2.5 انچ کا الگ کیمپ ضرور بن جائے گا۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو پاکستان امن غذا بورڈ میں شامل ہو چکا ہے، جس کا اجلاس 19 فروری کو امریکہ میں ہونے جا رہا ہے، جہاں پہ وزیر اعظم پاکستان اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک فورم شیئر کرنے کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن جناب مذہبی جماعتیں اس معاملے کو رمضان کے بعد گرم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جب سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔